खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत जलाली फतमंद कुदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को और खुदा के खादमुद्दीन को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। और खुदा में आप सभी की सलामती हो। खुदावंद आप सबको अपने जलाल, अपने काम के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और आप इसी तरह खुदा में बढ़ते तरक्की करते जा रहे खुदा के पाक कदूस नाम को इज्जत और जलाल दे। मेरे अजीज हो, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बदरूहों के हवाले से हमारा टॉपिक जारी है कि बदरूहों का वजूद कैसे, कहाँ से और कब आया। आज उसका मेरा ख्याल है छठा हिस्सा आपकी खिदमत में शेयर करने को हूँ। जैसे कि पिछले हिस्से में हमने देखा था कि जो 200 फरिश्तों का ग्रुप खुदा ने आसमान से ज़मीन पर भेजा, तो उन फरिश्तों के पास इतनी कुव्वत, इतना इख्तियार था कि वो अपने आप को स्टेप डाउन कर सकते थे, यानी कि इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकते थे। और याद रखिएगा कि ये बात हनूक की किताब के अंदर मेंशन है। बहुत सारी कलाम मुकद्दस में से, आयत जदीद में से ऐसी आयतें हैं, ऐसे हवाले हैं जो कि दीगर रसूलों ने वो बुजुर्ग हनूक की किताब से वो यहाँ पर मेंशन की है। जैसे कि एक आयत बहुत दफ़ा आपने सुनी होगी, आयत जदीद में से बुजुर्ग पालूस और रसूल का ख़त है, क्रंथियों के नाम पहला ख़त और उसका 11 बाब और उसकी आयत नंबर जब हम 7 का मुतालिया करते हैं तो यहाँ पर बुजुर्ग पालूस और रसूल जो है ख़ास कर औरतों को हदायत करते हैं कि औरतें जो हैं वो अपने सर पर ओढ़नी ओढ़ें, वो अपने सर को ढांकें, वो अपने सर पर दुपट्टा ले। क्यों? वहाँ पर बुजुर्ग पालूस और रसूल बयान करते हैं क्यों। उसकी वजह यह है कि फरिश्तों के महकूम होने की अलामत अपने सर पर रखें। जब देखते हैं कि खुदा की हजूरी होती है, जब देखते हैं कि आप दुआ में झुकते हैं, या आप चर्च में जाते हैं, सिनागोग में जाते हैं, या किसी भी जगह पर आप इबादत में होते हैं, आप ईमान के साथ कहते हैं कि खुदावन आपकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है, तो याद रखें कि जब खुदा की हजूरी मौजूद होती है तो खुदा के फरिश्ते भी वहाँ पर एक्टिव होते हैं, उस वक़्त मौजूद होते हैं। तो इसीलिए बुजुर्ग पालूस और रसूल कहता है कि औरत को चाहिए कि फरिश्तों के महकूम होने की अलामत अपने सर पर रखें। आया क्यों बुजुर्ग पालूस और रसूल ये कहता है? मैं अक्सर बहनों से मैं इस बात को कहते हुए कभी भी मैं शर्माऊंगा नहीं। बहुत सारी बहनें मेरी बातों का बुरा मना जाती है, लेकिन याद रखिएगा आज वो बहनें अगर वो खुदा के कलाम को सुन ले, उस पर अमल कर ले, तो याद रखें कि वो अपने बच्चों की भी तरबियत कर सकती हैं और उनके बच्चे आगे अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। खुदा के कलाम में कुदरत है, ताकत है, खुदा का कलाम जोरावर है। और ये आज जो बाइबल मुकद्दस या खुदा का कलाम आप तक पहुंचाया जा रहा है या आपके घरों में है, जिसको आप हर रोज पढ़ते हैं, याद रखें कि ये मेरे और आपकी हदायत के लिए है। और हदायत के लिए इसलिए है कि हम हर रोज पढ़कर हम खौफे खुदा को अपनी ज़िंदगी में हम कायम रखें और हम अबलीस के तमाम तर चालाकियों से होशियार रहें। हमने गुनाह से किनारा कशी करनी है। याद रखिए, अबलीस हमें गुनाह की तरफ इकसाता है। अबलीस चाहता है कि हम खुदा के हुजूरी से दूर हो जाए, जैसे कि उसने आदम और हवा को किया, जैसे उसने दीगर लोगों को किया, ताकि वो खुदा के हुजूरी से दूर हो जाए। मेरे अजीजों, इसी तरह बुजुर्ग पालूस और रसूल खास कर इस बात पर जोर डालते हैं बहनों के ऊपर, बेटियों के ऊपर, कि वो अपने सरों पर जब वो चर्च में जाती हैं, वो अपने सरों पर वो दुपट्टे लिया करें। आजकल के चर्चेस के अंदर मैं तो जब उन खादमुद्दीन को, उन रहनुमाओं को देखता हूँ जो उनको तालीम देते हैं, जो पुरपट पर खड़े होकर खुदा का कलाम सुनाते हैं, वो कहते नहीं हैं,
وہ شرماتے رہتے ہیں، وہ اس بات سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید یہ بات میں نے اس بہن کو، اس بیٹی کو کہہ دی تو یہ بیٹی، یہ بہن ناراض ہو جائے گی، یہ دوبارہ اس چرچ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کی نصیحت کرنی چاہیے تاکہ وہ آنے والے وقت سے، مصیبت سے وہ بچ جائے اور محفوظ ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، وہ خادم نہ ان کو خود پتا ہوتا ہے، نہ آگے وہ کلیسیا کو بتاتے ہیں۔ کلیسیا کو بتائیں گے تو کلیسیا کو پتا چلے گا۔ میں اکثر بہت ساری جگہوں پر میرا جانا ہوتا ہے، میں جب خدا کے کلام کو شیئر کرتا ہوں تو میں اکثر بہنوں کو کہتا ہوں کہ بہنیں اپنے سر ڈھانپ لیں، اور بہت ساری بہنوں نے تو ایسے سروں پر دوپٹے لیے ہوتے ہیں، ایسے سر ڈھانپے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے، دیکھنے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بھائی کا سر پر ہو سکتا ہے کہ دوپٹے کی کمی ہے، یا کپڑا کم پڑ گیا ہو، یا اس کے سر پر چادر پوری نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کہ وہ سرک کر پیچھے چلی جاتی ہے، آدھے سے زیادہ سر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ بہنوں نے تو، بیٹیوں نے فیشنی دوپٹے لیے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں پھر کوئی فیشن نہیں، کسی قسم کا فیشن نہیں، بلکہ سادگی میں خدا کی حضوری میں آیا کریں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ خدا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے، اس لیے ہمیں خدا کی حضوری میں ہمیں پاک بن کے آنا چاہیے۔ 6 دن ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، 6 دن ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے سجنے کے لیے، سنورنے کے لیے، لیکن 7واں دن جو خدا کا ہے نا، جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں اس وقت آپ پاک ہو کر آیا کریں۔ اور خاص کر جب آپ خدا کی حضوری میں جھکتی ہیں، صبح شام دوپہر جب بھی آپ خدا کی حضوری میں جھکتی ہیں اس وقت بھی پاک بن کر خدا کی حضوری میں جھکا کریں۔ آمین۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا راز ہے؟ راز اس کا یہ ہے، بزرگ پالوس رسول کہتے ہیں کہ عورتیں اپنے سر پر اوڑھنی لے، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ حنوک کی کتاب سے لے کر یہاں پر مینشن کی گئی ہے۔ کیوں بزرگ پالوس رسول کہتا ہے؟ بزرگ پالوس رسول اس لیے شور ڈالتا ہے کہ ان کو آپ کی فکر ہے، خدا کا روح اس کی ہدایت کر رہا ہے۔ بزرگ پالوس رسول کوئی اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی رسول اپنے پاس سے کوئی بات کہے گا یا دوسروں تک پہنچائے گا تو وہ رسول خدا کا رسول نہیں ہوگا، بلکہ وہ ڈھونگی ہوگا، وہ 2 نمبر ہوگا۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، آج ہمیں خدا کے کلام کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ آئے ہم اس بات کی طرف بڑھتے ہیں جس بات پر ہم گفتگو کرنے کو تھے کہ بزرگ ہنوک نے لکھا کہ جو دوستوں فرشتوں کا گروپ آسمان سے زمین پر نیچے آیا، انہوں نے اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن کیا، انسانی شکل اختیار کی، اور جب انہوں نے انسانی شکل اختیار کی تو یہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھے۔ کیا تھے؟ بہت خوبصورت تھے۔ اور یہ بات خاص طور پر بہنیں ضرور سنیے گا، بیٹیاں ضرور سنیے گا، اور بھائی جو اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں ضرور سنیے گا کہ وہ فرشتے دکھنے میں بہت خوبصورت تھے، کیونکہ اس وقت وہ روحانی تھے۔ فرشتہ اس وقت تک وہ خوبصورت ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، جب تک اس کے اندر گناہ شامل نہیں ہوتا۔ جب وہ گناہ کرتا ہے، اس کے اندر بغاوت آتی ہے تو وہ فرشتہ نہیں رہتا بلکہ وہ اژدہا بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس وقت یہ فرشتے بہت خوبصورت تھے، اور ابلیس نے جو تھا، جو پہلے گروہ تھا، اس نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا اور ان کو گناہ کی تکبیر اور ان کو گناہ کے بارے میں اکسایا۔ اور جب ان فرشتوں نے انسان کی بیٹیوں کو، یعنی کہ ان عورتوں کو دیکھا جن کے سروں سے دوپٹے اترے ہوئے تھے، اب ادھر سے غور کیجئے گا کہ بزرگ پالوس رسول کیوں شور ڈال رہا ہے۔ جن بہنوں کے، جن بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اترے ہوئے تھے، یعنی کہ آج کے موجودہ دور کے اندر بھی بہت بہنیں جب عبادت کے اندر بھی آتی ہیں وہ فیشن کر کے آتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنا آپ دکھاتی ہیں، وہ عبادت تو کم کرتی ہیں۔ تو وہ اس وقت کے دور میں بھی ایسی عورتیں تھیں کہ جو بے حیا عورتیں تھیں۔ کون سی تھی؟ جو بے حیا عورتیں تھیں۔
جن کے سروں سے دوپٹے اترے ہوئے تھے. جب ان فرشتوں نے ان کو دیکھا تو ان کی خواہش کی. ان کی کیا کی؟ خواہش کی اور ان کو اپنی طرف مائل کیا. اور ان عورتوں نے بھی جب دیکھا کہ یہ بہت خوبصورت فرشتے ہیں اور ان کے اندر ان کے لیے خواہش پیدا ہوئی, اور انہوں نے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر قسم کھائی اور انہوں نے کہا کہ ہم سب نے یہ مل کر گناہ ایک ساتھ کرنا ہے. اگر ہم اس کام کو نہ کریں گے تو انہوں نے قسم یہ کھائی کہ دیکھیں کوئی بھی شخص اس کام سے ہٹے گا نہیں, بلکہ ہم نے یہ گناہ کرنا ہے. تو بزرگ حنوک ان کے بارے میں کتاب میں بتاتے ہیں, لکھا ہے, اور فرشتے یعنی کہ خدا کے بیٹوں نے انہیں دیکھا اور ان کی خواہش کی اور ایک دوسرے سے کہا کہ آؤ ہم بنی آدم میں سے اپنے لیے عورتیں چن لیں تاکہ ان سے ہمارے لیے اولاد ہو. کیا ہو؟ ہمارے لیے اولاد ہو. ایک بات یہاں پر اور واضح کرنا چاہتا ہوں, ابلیس نے کیوں خواہش کی؟ ابلیس نے اور بلکہ ان فرشتوں نے کیوں خواہش کی کہ ہم ان عورتوں سے شادیاں کریں اور ان سے ہم اپنی اولاد پیدا کریں, ہم اپنی نسل پیدا کریں. اس کے پیچھے آخر آیا کیا مقصد تھا؟ میرے عزیزوں, اس کے پیچھے مقصد جو تھا باغ عدن والا تھا کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے اس وقت تینوں کو سزا دی. آدم کو کہا کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا اور تو پوری عمر اپنے خون پسینے کی روٹی کھائے گا. اور عورت کو کہا, اور سام کو کہا کہ آج کے بعد تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا, تو زمین کی خاک چاٹے گا. آمین. اور عورت کو کہا کہ تو آج کے بعد درد سے بچہ جنے گی, میں تیرے درد حمل کو بڑھا دوں گا. کیا کہا؟ میں تیرے درد, خدا نے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بڑھا دوں گا. تو یہ بات میرے عزیزوں ابلیس کے ذہن میں تھی, اور خدا نے ایک اور بات کہی کہ اے شیطان, تو نے عورت کو گمراہ تو کیا, اس سے گناہ تو کروایا, لیکن ایک بات یاد رکھ, یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میں خدا ہوں, کہ اسی عورت کی نسل سے ایک آئے گا جو تیرے سر کو کچلے گا. کیا؟ اسی عورت کی نسل سے ایک آئے گا جو تیرے سر کو کیا کرے گا؟ کچلے گا. ابلیس نے یہ بات ذہن میں رکھی. اس نے کہا کہ خدا تو خدا ہے, خدا وعدوں کا سچا خدا ہے, خدا جو بات کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے. وہ انسان نہیں کہ بات کر کے اس سے پھر جائے یا بھول جائے. وہ خدا ہے. اور میرے یسوع, میرے آقا نے کہا زمین اور آسمان ٹل جائیں تو ٹل جائیں, لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. جو خدا کے منہ سے نکلا ہے وہ ضرور پورا ہوگا. تو یہ مقصد یہ تھا, ابلیس کا مقصد یہ تھا کہ یہ 200 فرشتے جو آسمان سے نیچے زمین پر آئے ہیں, ان کے ذریعہ سے اس نے گناہ کرایا. اور جب انہوں نے عورتوں کو دیکھا تو عورتوں کی خواہش کی, ان سے شادیاں کی, ان سے اولاد پیدا کی. اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ابلیس چاہتا تھا کہ ان عورتوں سے جو اولاد پیدا ہو وہ بھی میری پیروی کرے, وہ بھی میرے پیروکار ہو, اور میں نے اس نسل کو, اس شخص کو اس دنیا میں آنے ہی نہیں دینا جس نے میرے سر کو کچلنا ہے. مقصد یہ تھا کیونکہ یہ ڈرا ہوا ہے, یہ ڈرا ہوا ہے. اس نے کہا کہ جب خدا نے کہا کہ عورت کی نسل سے ایک آئے گا جو تیرے سر کو کچلے گا, تو اس سے میں نے اپنی نسل پیدا کرنی ہے تاکہ میرے سر کو کچلنے والا پیدا ہی نہ ہو, نہ اس دنیا میں آئے. تو میرے عزیزوں, خدا کے منصوبوں کو کون رد کر سکتا ہے؟ خدا کے حضور کو چیز ٹک سکتی ہے؟ جتنی دفعہ بھی ابلیس نے برے منصوبے بنائے, خدا نے ابلیس کے تمام تر منصوبوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا.
ابلیس کی ساری پلاننگ پر پانی پھیر کے رکھ دیا۔ آئے میرے عزیزو آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب یہ فرشتے زمین پر آئے تو انہوں نے عورتوں سے شادیاں کی تو ان سے اولاد پیدا ہوئی۔ کیا ہوئی؟ ان سے اولاد پیدا ہوئی، اور وہ جو اولاد پیدا ہوئی تھی، یہ جو فرشتے آسمان سے 200 فرشتوں کا گروپ جو زمین پر آیا، ان کو نیفلن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نیفلن کہا جاتا ہے۔ اور جب ایک آسمانی بدن اور ایک زمینی بدن آپس میں ملتا ہے اور جب ان سے اولاد پیدا ہوئی تو وہ ایک تیسری قوت تھی۔ کیا تھی؟ ایک تیسری قوت تھی۔ ان کے اندر بھی شکتیاں تھی۔ شکتیاں مطلب کہ قوتیں تھی، تاثیروں کی قوتیں تھی۔ اور وہ جو اولاد پیدا ہوئی، کیونکہ وہ نیفلن کی اولاد تھی، ان کو نفال کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ نفال کہا گیا۔ اور نفال کو جو بائبل مقدس کے اندر اس کا ذکر ہے، بائبل مقدس کے اندر اگر پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 6 کا مطالعہ کرے تو وہاں پر لکھا ہے کہ زمین پر جو تھے وہ جبار تھے۔ ان کو جبار بھی کہا گیا ہے۔ یہ جبار اتنے اتنے بڑے تھے، ان کے اتنے اتنے قد تھے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنے اتنے بڑے تھے کہ انسان ان کے آگے ٹڈوں کی مانند لگتا تھا، چونٹیوں کی مانند لگتا تھا، یعنی کہ اتنے بڑے ان کے قد تھے۔ آج اب اے آئی نے جو ویڈیو بنائی ہے، اکثر آپ ٹک ٹاک پر بھی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو کے اندر آتے ہیں اتنے اتنے بڑے ہیں، یعنی کہ یہ اس وقت کی ساری ذات سامنے آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ انسان ان کے سامنے ٹڈے سے لگ رہے تھے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر، خدا کے کلام کو لے کر آپ تمام تر بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ حصے کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔